अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध के वज़ीर आला और ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के दरमियान ताल्लुकात जो है वो इस वक्त इंतहा की हद तक ख़राब हो चुके हैं। ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह इस ख़राब ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के ग्रेड 21 के 3 अफसरों की जो है इस वक्त खुदा ने सुन ली है और अब FIA उनके लिए मज़ीद नो गो एरिया नहीं रहा, वो बआसानी FIA अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे किस तरीके से सिंध पुलिस के जो 7 DIGs हैं जो रोटेशन पॉलिसी का शिकार हो चुके, किस तरीके से अपने सूबा बदरी को बचाने के लिए जो है इस वक्त हाथ पांव मार रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम पंजाब पुलिस की जो सूरत हाल है कि वहाँ किस तरीके से जो पंजाब की हुकूमत है ईमानदार तरीन अफसरों को चुन चुन कर जो है पंजाब से निकाल रही, उस पर डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो हमारा मशहूर सिलसिला है कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, उस पर भी हम आज बात करेंगे। पंजाब ही के एक DIG, एक एडिशनल IG को हम आज अपने इस प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि इस वक्त जो है सिंध के वज़ीर आला और ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के दरमियान जो है वो ताल्लुकात इंतहा की हद तक ख़राब हो चुके। इतला ये मिली ख़ुद हमारे नुमाइंदे हमराज राही को ख़ुद CM हाउस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने नाम नाज़र करने की शर्त पर इतला दी कि पिछले 1 माह से जो है कोई बरह रास्त जो है सिंध की वज़ीर आला की जो है सिंध के पुलिस सरबराह से कोई बातचीत, कोई इंटरेक्शन नहीं है। कोई भी वो काम अगर उन्हें सिंध पुलिस से होता है तो उनकी PSO जो है खुद CM की बिहाफ पर वो काम करते हैं। अगर उन्हें किसी हैदराबाद में काम है तो वो IG को बाईपास करके डायरेक्ट DIG हैदराबाद या डायरेक्ट DIG सक्कर या मीरपुर ख़ास या फिर एडिशनल IG कराची से बात करते हैं। या कोई कराची के अगर किसी जोनल DIG से कोई काम हो साउथ वेस्ट या ईस्ट तो वो खुद बरह रास्त उनसे बात करते हैं। इस दौरान जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह का मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकाट कर दिया गया है सिंध की हुकूमत की जानिब से। आप सबको मालूम है कि ये ताल्लुकात की ख़राबी का ज़िम्मेवार कौन है या ताल्लुकात की ख़राबी की शुरुआत कैसे हुई। ज़ाहिर है कि वो 30 सितंबर का जो सिलेक्शन या प्रमोशन बोर्ड था जिसमें जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने जो किस किस्म के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सिंध के वज़ीर आला के PSO फर्रुख बशीर के एक ड्यू प्रमोशन की राह में जो है गैर मामूली रुकावटें खड़ी करके उन्हें प्रमोशन से महरूम कर दिया था। ये वो वजह है जिसकी बात से जो है सिंध के वज़ीर आला और ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के दरमियान ताल्लुकात जो है इंतहा की हद तक ख़राब हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार नहीं। कहा जाता है कि अगर वज़ीर आला के इख्तियार में होता तो वो कब का जो है मुश्ताक महर को यानी सिंध पुलिस के सरबराह को जो है सिंध से निकाल बार कर देते, उन्हें रिवर्ट कर देते या उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते अगर उनके पास ये इख्तियार होता। लेकिन चूँकि ये उनके दायरे कार में नहीं आता है, वो बाइख्तियार नहीं इस मामले में, तो वो इस वक्त वो उन्होंने एक तरीके से जो है वो इग्नोर करके जो है वो सोशल बाइकाट एक तरीके से कर दिया है। अब सारे मामलात जो है ख़ुद उनके PSO जो है फर्रुख बशीर जो है वो देख रहे हैं सिंध पुलिस से मुताल्लिक़। अब ख़ुद सेंट्रल पुलिस ऑफिस के जो है काबिल एतमाद एक ज़राए का कहना है कि सिंध पुलिस के सरबराह ने जो है वो अब अपना पैंतरा जो है तब्दील कर दिया है और अब जो है वो उनके राब्ते जो है ख़ुद CM के जो PSO है यानी कि फर्रुख बशीर से वो अपने राब्ते बढ़ा रहे हैं। उनको जो है वो अपने और CM के बिगड़े हुए ताल्लुकात को यानी बर्फ़ पिघलाने के लिए जो है अब ख़ुद फर्रुख बशीर को इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि चूँकि ये सारा फसाद, ये झगड़ा जो है फर्रुख बशीर की वजह से हुआ, फर्रुख बशीर की वजह से जो है चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध पुलिस के सरबराह के माबैन ताल्लुकात चूँकि ख़राब हो गए तो अब ये ख़राब ताल्लुकात को बेहतर करना भी ख़ुद फर्रुख बशीर की ज़िम्मेवारी। अब ये मालूम ये हुआ कि वो सिंध पुलिस के सरबराह जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, एक तरीके से कहते हैं कि उनसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं कि खुदा के वास्ते जो कुछ है इसको ख़त्म करो। ये ताल्लुकात जो है इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अब इससे सिंध पुलिस का जो ढांचा है
وہ ہچکولے کھا رہے ہیں. تمام کے تمام معاملات جو فنڈ سے متعلق ہے وہ بھی سنا ہے کہ وہ سارے کے سارے اسٹاپ ہو گئے. اب کوئی فنڈ جو ہے جو سندھ پولیس کو ملنا چاہیے یا ملتا رہا ہے وہ اس میں بھی کوئی رکاوٹ ڈالے جانے کی اطلاع مل چکی. اس لیے کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہی صوبائی وزیر خزانہ کا قلم دان بھی ہے. تو اس طریقے سے جو فنڈز سندھ پولیس کو آتے رہے ہیں اب اطلاع یہ ملی کہ وہ فنڈز بھی فی الحال جو ہے منجمد کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ پولیس کا سارا کام جو ہے وہ اس وقت کو رک گیا ہے. خود ڈی آئی جیز کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ اس میں بھی جو ہے اب رکاوٹ ڈالی گئی ہو. ڈی آئی جیز کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی اس وقت نہیں ہو رہی ہے. لیکن پچھلے دنوں جب سندھ پولیس کے 8 ڈی آئی جیز جن میں جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے کچن کیبنٹ کے بھی 5 ڈی آئی جی شامل تھے، ان کا روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ سے جو ہے خیبر پختونخوا اور خود پنجاب پولیس اور بلوچستان پولیس میں ٹرانسفر کیا گیا. تو اس کے بعد چیف منسٹر یعنی سندھ حکومت نے اس پر ایک طریقے سے سٹینڈ لیا اور ان کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا کہ ہم اپنے ڈی آئی جیز کو ریلیف نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے. اس اطلاع پر ظاہر ہے کہ یہ ایک جو سرکاری ایک بیان تھا، اس بیان سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کو بھی ایک طریقے سے خوشی ہوئی کہ ان کی کچن کیبنٹ جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے بھینٹ نہیں چڑھے گی. اور وہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اس پر اسٹینڈ لے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اس پر اسٹینڈ لے چکے ہیں. جس کے بعد جو ہے اب یہ معلوم ہوا ہے کہ سندھ کے جو پولیس کے سربراہ ہیں وہ اب اس معاملے کو، اس اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو ہے وہ خود چیف منسٹر کے پی ایس او کو جو ہے ایز اے فیسیلیٹر کے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایز اے سہولت کار کے اس میں اپنا کردار ادا کر کے ان کی اور خود چیف منسٹر کے درمیان جو غلط فہمیاں ختم کر کے انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اس مقصد کے لیے جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے گریڈ 22 کے جو پولیس سربراہ ہیں وہ گریڈ 19 کے ایک ایس ایس پی کے آگے جو ہے ایک طریقے سے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں. حالانکہ ان کے پرموشن کی راہ میں دیوار بننے کا فریضہ بھی کہتے ہیں کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ نے سلیکشن بورڈ یعنی پرموشن بورڈ میں سر انجام دیا تھا، جس کے بعد سے جو ہے یہ ایک فساد شروع ہوا اور ایک جھگڑا شروع ہوا جو کہ ختم ہونے کے بجائے اس میں روز بروز جو ہے وہ شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی. اور اس شدت کو ختم کرنے کے لیے ہی جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے وہ اب جو ہے خود سی ایم کے پی ایس او سے جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر رابطہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. یہ اطلاع خود جو ہے سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے. ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ انہیں جو ہے ایف آئی اے سے نکالا جا رہا ہے، انہیں کوئی کسی وزارت کا سیکٹری بنایا جا رہا ہے. یہ اطلاع جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے. اس طریقے سے اگر ڈی جی ایف آئی اے کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ان کی وہاں موجودگی سے جو گریڈ 21 کی یعنی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کی جو 2 پوسٹیں اس وقت خالی تھی اس پر جو ہے سندھ پولیس کے گریڈ 21 کے 3 افسروں کی نظریں تھی، لیکن وہ محض ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں تھے یا اختلافات تھے یا کوئی اور ان کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے چین آف کمان میں نہ تو وہ کام کرنے کو تیار تھے اور نہ خود ڈی جی ایف آئی اے انہیں اپنے پاس رکھنے کو تیار تھے. لیکن اب جب چونکہ خود ڈی جی ایف آئی اے ہی وہاں سے جانے والے ہیں تو اس کے بعد سے جو ہے غلام نبی میمن جو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ہے اور ڈاکٹر امیر شیخ جو اس وقت سندھ پولیس میں ہیں اور اس کے علاوہ خود عبد الخالق شیخ جو اس وقت آئی بی میں ہیں، یہ تینوں افسران جو ہے ایف آئی اے میں جانے کے خواہش مند تھے، لیکن اس وجہ سے نہیں جا رہے تھے کہ وہاں پر جو ڈی جی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کے مراسم ان کے تعلقات کسی بھی وجہ سے اچھے نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے یا کوئی اختلافات تھے. لیکن اب چونکہ وہ جا رہے ہیں تو اب یہ
تینوں جو افسران ہیں یہ اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے وہاں ہاتھ پاؤں ماریں گے، اور مارنا شروع بھی کر دیا ہے کہ وہ اہم ترین پوسٹ جو اس میں ہے کراچی ساؤدرن زون کی، اس کے وصول کے لیے خود غلام نبی میمن جو ہے اطلاع یہ ملی کہ وہ اس وقت جو ہے خود جو وزیر داخلہ ہیں ان کا چینل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں جو ہے ساؤدرن زون کا جو ہے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا۔ اس طریقے سے خالق شیخ بھی کوشش کریں، خود ڈاکٹر امیر شیخ بھی جو ہے اپنے اپنے گھوڑے جو ہے تینوں جو ہے ان اہم ترین پوسٹوں کے حصول کے لیے اس وقت انہوں نے دوڑانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کسی اور سخت گیر قسم کے گریڈ 22 کے افسر کو جو ہے ڈی جی ایف آئی اے لگانے کی اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ سندھ پولیس سے روٹیشن پالیسی کے تحت جو کچن کیبنٹ تھی خود سندھ پولیس کے سربراہ کی، وہ تتر بتر ہو گئی۔ یعنی عجیب اتفاق ہے کہ 2 سیکٹری اسٹیٹ، اس سے قبل جو سیکٹری اسٹیٹ تھے ڈاکٹر اعجاز منیر، ان کی وجہ سے جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ مزید مستحکم ہوئے، یعنی کہ ان کی قربت یا ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کی وجہ سے سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے پک اینڈ چوز کا جو ہے زہریلا فارمولا روٹیشن پالیسی میں استعمال کیا، اقربا پروری کا۔ یعنی فیس 1 میں جو اس وقت 6 ڈی آئی جیز کے نام اس میں شامل کر کے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، وہ نوٹیفیکیشن میں اختیارات کا ناجائز استعمال سندھ پولیس کے سربراہ نے بھی کیا تھا، اور خود اس وقت کے سیکٹری اسٹیٹ ڈاکٹر اعجاز منیر نے بھی کیا تھا، جس میں ڈاکٹر یہ جو ٹریفک کے جو ڈی آئی جی تھے اقبال دارا، جس کا تیسرے فیس میں نام تھا، اس طریقے سے سیکنڈ فیس میں جو ہے منیر شیخ جونیئر کا نام تھا، اس طریقے سے قمر زمان کا نام بھی اس میں نہیں تھا، اور خود عرفان بلوچ کا نام بھی سیکنڈ فیس میں تھا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے کچن کیبنٹ کو بچانے کے لیے جو کہ پہلے فیس میں جن کا نام تھا ان کا نام شامل کر کے نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا تھا۔ اب خدا کا کرم دیکھیں کہ ان کے بعد ایک ایسا سیکٹری اسٹیٹ آیا، میرا اشارہ جو ہے افضل لطیف کی جانب، جو کہ اس گروپ کے اس سازشی ٹولے کے جو ہے وہ شکنجے میں یا ان کے بوتل میں نہ اتر سکا، یعنی کہ اس کو رام نہ کر سکے، تو جس کے بعد جو ہے انہوں نے وہی کیا کہ ان کی پوری کابینہ ہی، یعنی کہ پوری کچن کیبنٹ کا ہی انہوں نے تہس نہس کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، سب کے سب کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یعنی ایک سیکٹری اسٹیٹ نے انہیں مستحکم کیا، دوسرے نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب وہی جو ان کے ہاتھ کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہے، اس میں شامل جو کچن کیبنٹ کے ڈی آئی جی کس خوبصورتی سے جو ہے اپنی پوسٹنگ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو التوا میں ڈالنے کے لیے کیا حربے استعمال کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خود نعمان صدیقی جو اس وقت سی آئی اے کے ڈی آئی جی ہیں، وہ جا رہے ہیں ترکی 21 نومبر کو ایک 5 روزہ کورس پر۔ اب انہیں یہ حکم ہے سیکٹری اسٹیٹ کی جانب سے کہ وہ پہلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جوائننگ دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پرمیشن لیں گے خود سیکٹری اسٹیٹ سے۔ اگر سیکٹری اسٹیٹ انہیں پرمیشن دیں گے تو وہ اس کورس کو جوائن کریں گے، ورنہ وہ جوائن کرنے کے پابند نہیں ہے۔ یہ انہیں جو ہے پیغام دے دیا گیا ہے۔ اب وہ 21 نومبر کو جو ہے وہ ترکی کے 5 روزہ کورس پر جانے کی تیاریاں اس وقت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے عمر شاہد جو ہے سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں، ایک سفارتکار کا قتل ہوتا ہے ڈیفینس تھانے کراچی میں۔ یہ سفارتکار جو ہے وہ 2011 میں اس کا قتل ہوتا ہے۔ اس کی قتل کی جو ہے وہ تفتیش یا جی آئی ٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ اس جی آئی ٹی کا سربراہ جو ہے کسی اور کو نہیں، خود عمر شاہد کو بنا دیا گیا، اور عمر شاہد جو ہے یہ اس 2011 میں قتل ہونے والے جو سعودی ایمبیسی کے جو سفارتکار تھے حسن، اس کے تفتیش کریں گے قتل کی، کہ اس کے قتل میں کون ملوث ہے۔ حالانکہ 2011 کی تفتیش اب کرنے کی کیا ضرورت ہے، پہلے کر لیتے اس کو۔ اب جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا جانے کا، روانگی کا، تو اب یہ کیس ڈالنے کا مقصد، جی آئی ٹی کا سربراہ بنانے کا مقصد ان کے ٹرانسفر کو رکوانے کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ چلتے ہیں پروگرام کے جو ہے وہ اگلے خبر کی جانب۔ پنجاب پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟
پنجاب پولیس میں تو جو ایماندار ترین قسم کے جو ڈی آئی جی ہیں، ایس ایس پی، ان پر جو ہے خود پنجاب حکومت نے زمین تنگ کر دی ہے۔ اب 2 روز قبل ہم نے خبر دی تھی کہ یوسف نام کے 2 ڈی آئی جی، ایک ملک یوسف، ایک آغا یوسف، 2 انتہائی ڈیڈ آنےسٹ ایماندار ترین افسران تھے، نہیں بن سکی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے، ان کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے دونوں کو اتنا پریشان کیا کہ اس کے بعد جو ہے دونوں کو جو ہے وہاں سے جانا پڑا، ایک موٹر وے میں چلے گئے اور ایک ریلوے پولیس میں چلے گئے، حالانکہ دونوں جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کی سزا پہلے بھگت چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے ایماندار افسروں کو انہوں نے اپنے صوبے میں نہ رکھنے کی جو ایک قسم کھائی ہے، اس قسم کے تحت ان دونوں کو جو ہے پنجاب سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک ہی نام کے 2 اور افسروں کا پھڈا اب شروع ہو گیا جو اب اطلاع ملی ہے، ایک شارق جمال اور شارق کمال صدیقی۔ معاملہ کیا ہے؟ فیصل آباد کے آر پی او کا، فیصل آباد کے آر پی او کی حیثیت سے شارق کمال صدیقی جو ہے انتہائی ایماندار ترین افسر ہیں، اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے، انہیں وہاں سے کک مار کر پہلے تو انہیں سرنڈر کر رہے تھے کہ انہیں پنجاب سے ہی میں نکال دوں، اس لیے کہ وہ ایماندار تھے، اصول پرست تھے، اور وہ اپنے چیف منسٹر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، یہی ان کا جرم تھا، یہی ان کی سزا تھی، جو کہ پھر چیف منسٹر کو پسند نہیں ہے، اور ان کی جگہ پر جو ہے شارق جمال خان کو جو ہے پھر اب یہ آر پی او فیصل آباد لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جو ہے انہیں اسلام آباد جا کر خود پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کر کے ان سے اجازت لینا پڑی۔ اب اندازہ لگایا کہ اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو چیف منسٹر جو ہے وہ کتنا ڈمی ہے کہ اپنے ایک کام کے لیے انہیں خود پرائم منسٹر سے پرمیشن لینا پڑتی ہے۔ کام بھی کیا ہے کہ ایک ڈی آئی جی کی پوسٹنگ، جو کہ ایک صوبائی منسٹر کے لیول کا کام ہے، وہ چیف منسٹر کو کرنا پڑا اور اس کی پرمیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر سے لینا پڑا، اس لیے کہ وہ جس کی پوسٹنگ کر رہے ہیں وہ اس پوسٹ کا اہل نہیں ہے، جس کو چینج کیا گیا وہ انتہائی اہلیت کا حامل تھا، انتہائی ایماندار اصول پرست تھا۔ ایک اصول پرست ڈی آئی جی کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ خود چیف منسٹر کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کے غلط کام کو نہیں کرتا ہے، تو اس غلط کام نہ کرنے کی پاداش میں جو ہے انہیں فیصل آباد سے تبدیل کر کے، پہلے تو پنجاب سے ہی اس کو نکال رہے تھے، لیکن جب اس کا بھی اثر رسوخ سامنے آیا تو اب انہیں جو ہے انویسٹیگیشن لاہور میں اس کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، کی جا رہی ہے شارق کمال صدیقی کی۔ یہ حال اس وقت پنجاب پولیس کا بنا ہوا ہے کہ جہاں جو ہے شریف پولیس افسر کا، ایماندار پولیس افسروں کا، اصول پرست پولیس افسروں کا کام کرنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں شہید ناظم جوکیو قتل کیس۔ کافی دنوں سے چرچا اس کا چل رہا ہے کہ ناظم جوکیو کا قتل ہو گیا، ایک غریب سندھ کا جو ہے ایک محب الوطن سندھی، ایک اپنی دھرتی کی حفاظت کرنے کی پاداش میں جو ہے اپنے ہی وڈیروں کے ہاتھوں، اپنے ہی سیاستدانوں کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا، اور اب اس کے ساتھ جو ہے مقتول کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے خود ایک طریقے سے سندھ حکومت بھی مبینہ طور پر جو ہے پارٹی بن چکی ہے۔ اب یہ جو عرب کے شیخ ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کے سیاستدان، ہمارے ہاں کے بیوروکریٹ، ہمارے ہاں کے سرکاری افسران جو ہے ان سے مروب ہوتے ہیں، ان سے ہوتے ہیں یا ان کے ریالوں سے اتنے مروب ہوتے ہیں کہ انہیں نہ صرف شکار کرنے کی پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ شکار کریں، بلکہ ان کی راتوں کو رنگین کرنے کا بھی پورا بندوبست کرتے ہیں، شباب و شراب کی محفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور یہ کرتے کرتے وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے راہ میں یا ان کے عیاشی کے راہ میں اگر کوئی محب وطن سندھی رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے تو اس کا انجام جو ہے پھر ناظم جوکیو جیسا ہوتا ہے، جو کہ اسی طریقے سے جو ہے ایک غیر قانونی شکار کو روکنے کی کوشش میں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آنکھیں کھولنے کے لیے سندھ حکومت کی، لیکن سندھ حکومت جو ہے بجائے جو ہے وہ ایک مظلوم کا ساتھ دینے کے، وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہوئے مبینہ طور پر انہیں بچانے کی اس وقت مکمل طور پر کوشش کری۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اس کی جو مدعی ہے ناظم جوکیو کیس کے جو افضل احمد جوکیو، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جی آئی ٹی بنی ہے وہ جی آئی ٹی جو ہے وہ تو ملزموں کو ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے۔ انہی کا کہنا ہے کہ جی آئی ٹی میں جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی آئی جی تنویر عالم اوڈو کو رکھا جائے،
اور انویسٹیگیشن آفیسر کیسز سے جو ہے وہ DSP غلام محمد جمانی اور انسپیکٹر سراج احمد لاشاری کو رکھا جاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور اس میں جو MNA ملوث جام عبد الکریم سمیت 4 ملزمان جو ضمانت کرا چکے ان کی بھی گرفتاری عمل میں. وہ جو سعودی باشندے تھے جنہوں نے تشدد کی شروعات کی، جنہوں نے ابتدا کی، ان کو بھی گرفتار کیا جائے. وہ اس سارے فسانے کی بنیاد یا جڑ وہی ہے، انہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا، جو کہ انصاف کے ساتھ اس سے زیادہ سنگین مذاق اور کیا ہو سکتا ہے. تشدد کیا گیا اس پر، مقتول پر جو ہے خود جام کیا نام ہے جام ہاؤس کے کنویں سے ان کی جو ہے کپڑے ملے ہیں، اس کے موبائل فون ملا ہے، اور وہاں پر جو ہے جام ہاؤس کے ویئر ہاؤس میں اس کو رکھا گیا. تشدد وہاں پر ہوتا رہا اس پر. اب اس میں یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے خود سندھ دھرتی کے ایک سندھی نوجوان کے ساتھ، اور سندھ کے MPA اور MNA ملوث ہے، اور سندھ حکومت بھی اس میں جو ہے مبینہ طور پر بدقسمتی سے انصاف کرنے کے بجائے فریق بن گئی، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، زیادہ نہ اچھالا جائے. ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے. یہ خود کہنا ہے افضل احمد چوکیو کا. ناظرین، اب آخر میں ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. اس میں جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ ایک پولیس افسر ہیں پنجاب پولیس کے، جو کہ سندھ میں بھی رہ چکے ہیں، بلوچستان میں بھی رہ چکے ہیں. گریڈ 20 میں تھے، گریڈ 21 میں چلے گئے ہیں. یہ اتنے مدوشی میں ان کے بڑے قصے مشہور ہیں، اتنے مدوش رہتے ہیں کہ مدوشی میں جو ہے 2 بار جو ہے لاہور میں اپنا ڈیفینس کا بنگلہ فروخت کر چکے ہیں انتہائی ارزاں داموں. یہ سندھ میں رہے ہیں، سندھ سے جو ہے نکالے گئے ہیں ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں فیسیلیٹر بننے کے الزام میں. گاڈ فادر کے ہاتھوں جو ہے یہ سندھ سے نکالے گئے ہیں. بعد ازاں جو ہے یہ جب پنجاب پولیس میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو پنجاب پولیس میں جو ہے یہ جو ہے کسی طریقے سے طاہر خورشید سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے ایک لاہور کے MPA کے ذریعے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں جو ہے وہ لاہور کا CCPO بنایا جائے. اور یہ لاہور کا CCPO بننے کے لیے کہتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے عثمان بزدار کو مبینہ طور پر 7.5 کروڑ کی آفر کرتے ہیں، جبکہ مطالبہ ان سے ہوتا ہے کہ آپ 30 کروڑ روپے مبینہ طور پر دیں تو آپ کو CCPO لاہور بنا دیا جائے. لیکن جب یہ اپنا بنگلہ فروخت کر کے 7 کروڑ روپے جو ہے رکھ کر دیتے ہیں کہ مجھے CCPO لگایا، تو یہ ان کا یہ آفر جو ہے خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اتنا مہنگا یا اتنا اس پر کو غصہ آتا ہے کہ وہ اسے اپنی توہین خیال کرتے ہیں، اور اس توہین کی عوض جو ہے وہ انہیں جو ہے غصے میں آ کے جو ہے وہاں سے سرنڈر کر دیتے ہیں اور اس کی خدمات بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ بلوچستان میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ حال ہے پنجاب پولیس کا. اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پوسٹنگوں میں جو ہے وہ کراچی یا سندھ پولیس کو بھی وہ مات دے چکے ہیں. سندھ پولیس میں جو کام پولیس کا سربراہ کرتا ہے وہی کام جو ہے اس وقت پنجاب کے اندر IG پنجاب تو نہیں کر، لیکن خود پنجاب حکومت کے جو سربراہ ہیں چیف ایگزیکٹو، وہ یہ سارے کام جو ہے اس وقت سر انجام دے کر خود نہ صرف اپنی حکومت کی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ خود اپنے ساتھ ساتھ اپنے سلیکٹڈ جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، میرا اشارہ عمران خان کی جانب، عمران خان کی حکومت کو بھی تباہ کرنے کا باعث بننے جا رہے ہیں خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ. اطلاعات یہی ہے کہ انگلیوں میں دن گنے جا چکے ہیں عمران خان کی حکومت کے. 1 مہینہ 40 دن 50 دن سے زیادہ کا کھیل نہیں ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. فرسٹ سٹیپ میں جو ہے سنجرانی جو کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کی چھٹی ہو رہی ہے، وہاں پر یوسف رضا گیلانی کو لایا جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب میں جو ہے تبدیلی ہو رہی ہے، پنجاب کی حکومت ختم ہو رہی ہے. پنجاب میں اطلاع یہی ہے کہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو ہے چیف منسٹر پنجاب بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر مرکز میں بھی جو ہے ان ہاؤس تبدیلی یا کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے گا. یہ سب شروعات جو ہے نا تباہی کی ذمہ داری جو ہے نا وہ پنجاب سے پڑی. میں پچھلے کافی ماہ قبل جو ہے میں پروگرام کر چکا تھا کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو برباد کرنے کا باعث بنے گی، اس کو گھر بھجوانے کا باعث بنے گا. تو وہ وقت جو ہے وہ اب آن پہنچا ہے.
آج رحیم یار خان میں جو ہے موٹر وے پولیس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یعنی موٹر وے پولیس کا کام جو ہے صرف ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی ٹریفک کی لاقانونیت کو تیز رفتاری سے کوئی آ رہا ہے اس کو روکنا ہے، اور باقی جو کوئی خلاف ورزی ٹریفک قوانین کی ہوتی ہے اس کو۔ لیکن یہاں پر انہوں نے سونے پہ سہاگا جو ہے وہ کام کیا جو کہ ان کے ڈومین میں نہیں تھا، لیکن جرم ہے، پولیس والے ہیں، ایک جرم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے ایک مشکوک کار کو روکا، انہوں نے کار والوں کو ٹکٹ بھی دیا، ٹکٹ دینے کے بعد جو ہے جب دیکھے اس میں مشکوک لوگ تھے، روکنے کی کوشش کی تو پھر وہاں سے حملہ ہوا۔ حملہ ہونے میں جو ہے وہ 2 ان کے ساتھی زخمی اور پکڑے بھی گئے انکاؤنٹر میں، اور باقی 2 ساتھی بھاگتے بھاگتے اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی کوشش میں انہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا موٹر وے میں۔ اس میں جو پولیس پارٹی تھی اس میں ایس پی او جو ہے انسپکٹر ریاض اور پی او بابر سب انسپکٹر بابر اقبال کی سربراہی پارٹی تھی، انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کا مقابلہ کیا اور 2 کو پکڑ لیا، اور باقی 2 جو ہے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے رحیم یار خان کے علاقے ٹنڈا محمد پنہ کے مقام پر ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو ایس ایس پی ہے انہوں نے جو ہے پیٹرولنگ کا نظام اتنا مؤثر رکھا ہے کہ وہ ہر پیٹرولنگ میں جب بھی پیٹرول کرتے ہیں افسروں کی اچھی ڈیوٹی دیکھ کر انہیں تعریفی اسناد اور نقد انعامات ہیں، جس کی وجہ سے جوان جو ہے بڑے خوش ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہنے سے پہلے ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ کراچی میں جو ہے صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی آگ لگی تھی جو کہ بجھا دی گئی، لیکن کروڑوں کا نقصان وہاں پر ہوا۔ یہ آگ لگی کیسے، اس کی انکوائری کروانے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر اللیگل قسم کی جو عمارتیں بنی ہیں جہاں پر KSC کی جانب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کنیکشن کہاں سے لیے گئے جو کہ بعد میں آگ لگنے کا باعث بنا۔ اس کی انکوائری ساؤتھ کے DIG کو اور خود صدر کی جو SP خاتون زاہدہ پروین کو اس کی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ آگ لگی کیسے۔ اس میں بہت بڑا گپلہ ہے اور گپلہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ کرپشن کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی آگ جو ہے اس مارکیٹ میں لگی ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی کہ بلوچستان پولیس میں بھی گریڈ 21 کی 2 پوسٹیں خالی ہیں۔ سلطان خواجہ جو اس وقت ایڈیشنل IG کی پوسٹ پر کراچی آئے تھے کہ کراچی کے ایڈیشنل IG کراچی لگ جائیں گے، لیکن ان کی پوسٹنگ وہاں نہیں ہو سکی، اور خود سندھ حکومت جو ہے وہ ان کے سے متعلق رپورٹ دے چکی کہ ہمیں ان کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ تو اب اس صورت میں اطلاع یہ کہ ان کی اپنی کوشش تو ہے کہ میں پوسٹل لائف میں ان کی پوسٹنگ ہو جائے، لیکن خیال یہ ہے کہ انہیں جو ہے اسٹیٹ کی جانب سے جو ہے بلوچستان پھینکنے کا یا بلوچستان پوسٹنگ کرنے کی اطلاع ہے۔ یہ ایک آدھ دن میں یہ بھی آرڈر جاری ہو جائے گا، لیکن دیکھنا یہ کہ اب اسٹیٹ جو ہے وہ اس پر کیا مزید اقدامات کرتی۔ کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خود جیل پولیس میں ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر ہم کل کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔